تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ حضرت اقدس مولانا سعد النجیب دامت برکاتہم صاحب ہیں، جو شہنشاہ خطابت کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ فن خطابت میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک عبور دیا ہے جس کے ذریعے سے لاکھوں دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اور موصوف ایک خطابت اور فن نعت خوانی کا ایک بہترین سنگم ہے، جہاں ان کے زبان سے ایک بہترین انداز میں نعتیہ کلام نکلتے ہیں، وہیں سلیس اور لچھے دار انداز میں ایک بہترین مقرر ہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ موصوف کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آج جناب تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سبوں کے قلوب کو منور فرمائیں۔ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کو قبول فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واركعوا مع الراكعين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. جو مزہ ہے عشق رسول میں، وہ مزہ نہ تو، جو مزہ ہے عشق رسول میں، وہ نہ سوز میں وہ نہ ساز میں. جو مزہ ہے عشق رسول میں، جو مزہ ہے عشق رسول میں، وہ نہ سوز میں وہ نہ ساز میں. جس خدا کی تم کو تلاش ہے، وہ ملے گا تم کو نماز میں. جس خدا کی تم کو تلاش ہے، کسے شوق ہے کسے ذوق ہے، یہ اپنا اپنا نصیب ہے. کسے شوق ہے کسے ذوق ہے، کسے شوق ہے کسے ذوق ہے، یہ اپنا اپنا نصیب ہے. کسے شوق ہے کسے ذوق ہے، یہ اپنا اپنا نصیب ہے. کوئی بے قرار ہے ہند میں، کوئی مطمئن ہے حجاز میں. کوئی بے قرار ہے ہند میں. چھوٹا سا جلسہ، مختصر سا جلسہ، تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے آپ کے حوصلے پر رکا ہوا جلسہ دعا کا منتظر ہے.
आज़ान का मुंतज़िर है, आपके हौसले पर रुका हुआ है। कबूलियत की घड़ी में आसमान के फ़ैसले पर अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। सीधे सीधे सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। जो जिस हाल में हैं, आप हमारे मेज़बान हैं, मैं आपका मेहमान हूँ। अगर आपने ध्यान से दिल से सुन लिया, आपका मेहमान कामयाब हो जाएगा। आप कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे। हमारी कामयाबी के बाद हमारा जलसा कामयाब होगा। अल्लाह इस जलसे को हमारे तमाम गुनाहों का कफ़ारा बना दे। सीधे सीधे मैं सवालों से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। 3 सवाल ला रहा हूँ। खुदा 3 आदमी की मदद करता है, वो कौन है? खुदा 3 आदमी की हिफाजत करता है, वो कौन है? 3 आदमी मुश्क के टीले पर होंगे मरने के बाद, वो कौन है? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? एक बार और हाथ रहिए इंशाअल्लाह। पहला सवाल, 3 आदमी अल्लाह की मदद में, अल्लाह 3 आदमी की मदद करता है। पहला आदमी निकाह कर रहा है इस ख्याल से कि गुनाह छूट जाए, निकाह कर रहा है इस ख्याल से निकाह छूट जाए, अल्लाह उसकी मदद करता है। मकरूज़ है, कर्ज़ लिया है, नीयत यह है कि मुझे अदा करना है, इसकी अल्लाह मदद करता है। तीसरा आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल गया, जान लेकर, जहान लेकर, वक्त लेकर, माल लेकर, इसकी अल्लाह मदद करता है। 3 आदमी अल्लाह की हिफाजत में मस्जिद की तरफ चला है नमाज के लिए, अल्लाह की हिफाजत में। घर में दाखिल हुआ है सलाम के साथ, अल्लाह की हिफाजत में। खुदा के लिए वतन को छोड़ करके बाहर निकल गया, अल्लाह की हिफाजत में। 3 आदमी मुश्क के टीले पर होंगे मरने के बाद। पहला आदमी जो मस्जिद से 5 वक्त आज़ान देता है, मुश्क के टीले पर होगा। मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, पीछे मुक्तदी नाराज़ नहीं हैं, खुश हैं, ऐसा इमाम मुश्क के टीले पर होगा। नौकर है, मालिक का काम भी करता है, खुदा का हक भी अदा करता है, मुश्क के टीले पर। इंशाअल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। सनीचर को कौन नमाज आकर के पढ़ेगा? एक रास्ता है दौलत का, एक रास्ता है दौलत का, दूसरा ऐशो इशरत का, तीसरा झूठी इज्जत का, चौथा सच्ची उल्फत का। एक रास्ता है दौलत का, दूसरा ऐशो इशरत का, तीसरा झूठी इज्जत का, चौथा सच्ची उल्फत का। इस रास्ते से, इस रास्ते से, इस रास्ते से गुजर के देख, कुछ तो अनोखा करके देख, नहीं किया तो करके देख, तू भी किसी पे मर के देख, नहीं किया तो करके देख, तू भी किसी पे मर के देख, नहीं किया तो करके देख, तू भी किसी पे मर के देख। पहला पैगाम ला रहा हूँ 2 से 4 मिनट का। ये पहला पैगाम है, माँ को मनाना सबसे आसान, उससे ज़्यादा आसान रब को मनाना। नमूना सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ गई इंशाअल्लाह। माँ को मनाना आसान है, माँ नाराज़ हो गई, मनाना आसान है। दिल से नाराज़ नहीं होती, माँ नाराज़ होती है, दिल से नाराज़ नहीं होती, मनाना आसान है। माँ से ज़्यादा रब को मनाना आसान है। ये फ़लसफ़ा मैं ला रहा हूँ, बहुत कम वक्त में ला रहा हूँ, आप लोग दिल से सुन रहे हैं। अगर ये पैगाम कबूल हो गया, हम कबूल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 4-5 चीज़ें हैं, आदमी का दिल उससे नहीं भरता। पानी पीने से आदमी का दिल नहीं भरता, आसमान देखने से आदमी का दिल नहीं भरता, हरे रंग का पत्ता देखने से आदमी का दिल नहीं भरता, और माँ बेटा पैदा कर रही है, दिल नहीं भरता, और अल्लाह का घर देखने से मुसलमान का दिल नहीं भरता। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग अदब से साथ सुन रहे हैं। खुदा की मेहरबानी को दिखा रहा हूं। अभी नेकी का इरादा हुआ है, नेकी नहीं हुई, सवाब मिल गया। खुदा की पहली मेहरबानी। एक ही नेकी किया लेकिन 10 नेकी को लिखा गया, खुदा की मेहरबानी। एक गुनाह हुआ लेकिन एक ही गुनाह लिखा गया, खुदा की मेहरबानी। चौथी मेहरबानी खुदा की दिखा रहा, गुनाह हो गया, फरिश्ते से कह रहा कि थोड़ा इंतज़ार करो, अभी मत लिखो, क्या पता
صبح کا بٹکا شام میں لوٹ جائے، توبہ کر لے، ابھی مت لکھو، تھوڑا انتظار کرو۔ نیکی کی لکھی چلی گئی، گناہ کیا انتظار کیو، کیا پتہ توبہ کر لے، ابھی مت لکھو، تھوڑا انتظار کرو۔ خدا کی مہربانی، آپ کسی کے گھر آئے ہیں، آپ سے گناہ ہو جائے، گھر والا آپ کو باہر نکال دے گا۔ آپ خدا کے بندے، آپ سے گناہ ہو گیا، خدا نے اپنے گھر سے آپ کو باہر نہیں نکالا۔ خدا کی مہربانی دکھا رہا ہوں، دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار تیرا سب سے نیک بندہ کون ہے؟ کہا وہ ہے۔ پھر کہا کہ میرے پروردگار تیرا نافرمان بندہ کون ہے؟ کہا وہ ہے۔ کہا وہی نیک ہے، وہی نافرمان ہے، یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ 50-50 ہے، کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ وہ نیک ہے، وہی نافرمان ہے، نافرمان پہلے تھا اب نیک ہو گیا۔ کہا کہ یا اللہ کی کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ بیوی نے تانا مارا کہ تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، بیوی نے اس کو تانا مارا کہ تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، گناہ کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اللہ نے معاف کر دیا۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ موسیٰ علیہ تیسری مثال آ رہی۔ دو آدمی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں گنہگار ہوں، میں نیک کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی بغل میں اس کا دوست نیک تھا اور یہ نافرمان تھا۔ دو دوست ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، ایک نافرمان ہے اور دوسرا نیک ہے۔ یہ نافرمان کہتا ہے میری خواہش ہے میں نیک کے ساتھ اللہ کے یہاں جمع ہو جاؤں۔ اب اس نیک سے پوچھا جا رہا تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ جمع نہ ہوں۔ فرشتے نے لکھ لیا، گنہگار کو اللہ نے جنت بھیج دیا اور نیک کو تکبر کی وجہ سے جہنم میں بھیج دیا۔ پانچویں مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت خوبصورت نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہم مسجد آتے ہیں کپڑا پہن کر کے، عید میں آتے ہیں کپڑا پہن کر کے، شادی میں جاتے ہیں کپڑا پہن کر کے، گھر سے باہر نکلتے ہیں کپڑا پہن کر کے، الگ الگ کپڑا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی یہ سوچا کہ خدا کے لیے کون سا کپڑا پہن کر کے جانا چاہیے؟ کفن پہننا ہوگا۔ کبھی ادھر بھی دھیان دیجیے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ آیا ہے، باپ کے ساتھ آیا ہے، اب جس کے یہاں مہمان ہے اس نے میٹھی چیز دی، لے نہیں رہا ہے، سر جھکائے وہ باپ کو دیکھ رہا ہے، باپ کو دیکھ رہا ہے، سامان اٹھا نہیں رہا ہے، مٹھائی لے نہیں رہا ہے، دوسرا بچے کو مٹھائی دے رہا، بچہ لے نہیں رہا، باپ کے منہ کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ خدا کے بندے ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں خدا کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ تیسری مثال لا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ آج کسی سے پوچھئے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، میری بیوی ایسی ہونی چاہیے، میرا کاروبار ایسا ہونا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ آج مقصد پوچھئے کہ تمہارا پلان کیا ہے تو کہتا گھر بنانا ہے، پلان کیا ہے؟ اچھا کھانا کھانا ہے، پلان کیا ہے؟ کپڑا ہے۔ ارے یہ دنیا کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جیتے جی خدا کی عبادت کرنا، مرتے مرتے خدا کی عبادت کرنا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بادشاہ ہے، اس نے بادشاہت چھوڑ دی۔ نمونہ دے رہا ہوں، 3 وجہ سے اس نے بادشاہت چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بادشاہ تھا، رات کا سناٹا ہے، چھت پر دیکھا کوئی گھوم رہا ہے، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں دوست ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ کہہ رہا دماغ خراب ہو گیا ہے، مکان کے چھت پر کہیں اونٹ ملتا ہے؟ کہا اونٹ اگر مکان کی چھت پر نہیں ملتا تو خدا تمہیں یہ نرم نرم گدے پر سوتے ہوئے نہیں ملے گا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے کہ اس نے بادشاہت چھوڑ دی۔ لڑکی نے پھول کا بستر لگایا، بادشاہ کو آنے میں دیر تھی، لڑکی سو گئی، آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ نے دیکھا، اچھا نوکرانی ہو کر کے بادشاہ کے بستر پر کوڑا لے کر کے مارنا شروع کیا۔ لڑکی ہنستی بھی ہے روتی بھی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا رونا تو سمجھ میں آ رہا، چوٹ لگ رہی ہے، لیکن ہنستی کیوں ہو؟ کہا بادشاہ سلامت، ہنسنے کی وجہ یہ ہے تھوڑی دیر میں بستر پر سوئی، آپ نے مجھے اتنے کوڑے مارے، آپ تو کب سے اس بستر پر سو رہے ہیں، خدا سے مطلب نہیں، خدا تمہیں کتنے کوڑے مارا گا۔ بادشاہت چھوڑ دی۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اچانک ایک جوان آیا، بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں تمہارا دوست ہوں۔ کہا کہاں آئے ہو؟ کہا مسافر خانے میں آیا ہوں۔ کہا یہ بادشاہ کا محل ہے، مسافر خانہ نہیں ہے۔ کہا یہ محل نہیں ہے، مسافر خانہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ تم سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا باپ تھا۔ کہا تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا تھا۔ کہا تمہارے دادا سے پہلے کون تھا؟ تو کہا پردادا تھا۔
کہ ایک گیا اور ایک آیا، اس کا نام مسافر خانہ ہے، شاہی محل نہیں ہے۔ انشاءاللہ صرف جنازہ پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے صرف جنازہ پڑھیں گے۔ مشغول ہو کے کلمہ طیب کے ذکر میں، مشغول ہو کے کلمہ طیب کے ذکر میں، دل پہ ہو زنگ جو لگا اس کو چھڑائیے، مشغول اس میں پاک میں ہو آپ اس طرح، اس کے سوا ہر ایک کو بس بھول جائیے۔ کیا غم ہے خدائی جو ہو ساری بھی مخالف، کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، ایک سیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔